बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है वो मैं ह्यूमन राइट के ऊपर बना रहा हूँ, जो कि CSS का टॉपिक्स है, जो कि करंट अफेयर्स का टॉपिक और इंटरनेशनल रिलेशंस का भी टॉपिक है। तो सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन से आगाज़ करेंगे कि ह्यूमन राइट कहते हैं किसको। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो आर मॉरल प्रिंसिपल्स, जो है वो इखलाकी असूलों को कहते हैं, जो कि विच डिस्क्राइब सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स। ठीक है जी। और उसके अलावा जो है इसको लीगली प्रोटेक्टेड किया जाता है आपके म्यूनसिपल्स में और इंटरनेशनल लॉ में। ये जो थे जिसकी डेफिनेशंस थी। ठीक है जी। अब इसके लिए जो है वो दो लोगों की मुख्तलिफ राय है। एक ये कहते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू अवॉइड वर्स्ट केस अब्यूज़। दूसरी की रिक्वायरमेंट ये है कि ये हायर टू अचीव द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की जो है वो हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी को अचीव करने के लिए जो है वो ये बनाए गए हैं। और ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये जो है वो रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशन, कौम को छोड़कर, लोकेशन को छोड़कर, लैंग्वेज को छोड़कर, रिलीजियन, एथनिक ओरिजिन और एनी अदर स्टेटस को छोड़कर जो है वो ये ड्राइव किए गए हैं, ये जो जिसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो है ये ह्यूमन राइट्स बेसिकली जो है वो वर्ल्ड वार 2 के और हॉलोकॉस्ट के बाद जो है वो बने थे, जिसमें हॉलोकॉस्ट जिसमें 60 लाख यहूदियों का जो है वो कहते हैं कत्ल आम हुआ, वल्लाह आलम हुआ भी है या नहीं हुआ। तो उसके अलावा जो है वो बेसिकली जो है वो ये यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि पेरिस में हुई थी, इसको अडॉप्ट किया था 1948 में। बेसिकली इसका काम ये था कि जो है वो इंसानों को कम से कम तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किए जाएँ, हायर स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जाए दोनों मुख्तलिफ़ लोगों के मुताबिक। तो जो सबसे पहले जो अब इसका जो है वो प्रियम्बल है वो देख लेते हैं कि इसके प्रियम्बल यानी दिवाचे में क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग बॉर्न फ्री, तमाम इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं, एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो ये उसका पहला जो है वो आर्टिकल 1 था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। तो और बेसिकली ये भी कहा जाता है कि ये जो है वो इनहेरिटेड राइट्स है, ये किसी कौम का, रिलीजियन, सेक्स वैक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बेसिकली इनहेरिटेड राइट्स हैं। तो ये चीज़ें थी इसकी डेफिनेशंस वगैरह, ये हिस्ट्री वगैरह का थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब जो सब्सटेंटेटिव या फंडामेंटल राइट्स है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जी राइट टू लाइफ, ज़िंदगी जीने का हक़। तो ये सबको जो है वो कहते हैं कि जी ज़िंदगी जीने का हक़ है। ठीक है जी। और सबकी ज़िंदगी को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। वो किस तरह प्रोटेक्ट किया जाएगा? वो इंटरनेशनली प्रोटेक्ट किया जाएगा। नो वन शैल बी आर्बिट्रेटली डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, किसी को भी जो है वो उसकी ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो UDHR, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं, उसके अलावा एक और जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस या एक और कन्वेंशंस इसके ऊपर काम कर रहा है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। उसका आर्टिकल 6 सबसेक्शन 1 कहता है कि द राइट टू लाइफ इज़ द एसेंशियल राइट्स दैट अ ह्यूमन बीइंग हैज़ द राइट नॉट टू बी किल्ड बाय एनी अदर ह्यूमन बीइंग्स। यानी ये इंसान का बुनियादी हक है, कोई इसको दूसरी इंसान उसको कत्ल नहीं कर सकता। और इसको मैंने जैसे कि आपको मैंने बताया, ये बेसिकली जो है वो उससे प्रोटेक्ट किया जाता है, लॉ से प्रोटेक्ट किया जाता है, इंटरनेशनली और म्यूनसिपली भी। उसके बाद जो है वो दूसरा जो है वो फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर्स। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो लोग जो है वो पॉलिटिकल री एजुकेशंस के लिए भी लोगों को टॉर्चर करते थे, फिर इंटेरोगेशंस तफ्तीश के लिए भी करते हैं, पनिशमेंट्स के लिए भी करते हैं, कॉर्शन जबर के लिए भी करते हैं। लेकिन जो है वो 20वीं सदी के जो है वो मिड में टॉर्चर को जो है वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया इंटरनेशनल लॉ एंड द डोमेस्टिक लॉ ऑफ मोस्ट, बहुत सारी जो है वो कंट्रीज़ के डोमेस्टिक लॉ में भी इसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया। इट इज़ कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट की वायलेशन समझी जाती है। एंड इट इज़ डिक्लेयर टू बी अनएक्सेप्टेबल बाय आर्टिकल 5 ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो आर्टिकल UDHR का जो आर्टिकल 5 है उसमें भी जो है वो इसको अनएक्सेप्टेबल कर लिया गया, या प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। और टॉर्चर को जो है वो एक यूँ कह लें कि 157 कंट्रीज़ ने भी जो है वो इसको कहा है कि इसको बैन होना चाहिए। और उसके अलावा भी कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी 81 कंट्रीज़ दुनिया की ऐसी हैं जहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है टॉर्चर को, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंटेरोगेशंस वगैरह के लिए। हाँ, और इसके अलावा जो है वो 1949 में एक जिनेवा कन्वेंशंस हुआ था, और उसका जो है उसमें जिनेवा कन्वेंशंस में जो है ये भी कहा गया है कि किसी किस्म की जो है वो ऑफिशियली टॉर्चर नहीं किया जाएगा किसी भी शख्स को, और इवन के आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स को, जंगों के दौरान भी किसी के साथ टॉर्चर नहीं किया जाएगा। अच्छा, तीसरा राइट जो है वो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, कि किसी को भी जो है वो ग़ुलाम नहीं बनाया जाएगा। ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एज ए ह्यूमन राइट्स, क्योंकि आप पहला जो आपने देखा कि ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, तो किसी को आप ग़ुलाम नहीं बना सकते। ये आर्टिकल 4 कहता है UDHR का।
تو کسی کو بھی آپ جو ہے وہ غلام نہیں رکھ سکتے، وہ کسی بھی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ انسان کی جو ہے وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے، اسپیشلی ہیومن ٹریفلکنگ نہیں کر سکتے، لیکن فار پروسٹیٹیوشنس کے لیے نہیں کر سکتے، جو کہ وومین اینڈ چلڈرن انٹو دا سیکس انڈسٹریز میں ہوتا ہے، لیکن آپ نہیں کر سکتے. بیسیکلی اٹ از پروہیبٹڈ اکراس آل اوور دا ورلڈس. اس کے بعد ڈیٹ سلیوز کی جو فارم ہے، لوگوں کو قرضہ دے کے غلام بنا لیا جاتا ہے، جو کہ ساؤتھ ایشیا میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جبکہ یہ پاکستان کا بھی یہ لا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائلس، کہ ہر شخص کو جو ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے، وہ جو ہے اپنے جو ہے وہ رائٹ کو ڈیفینڈ کر سکے. اب اس کے فیئر ٹرائلس میں جو ہے وہ کیا کیا کچھ وہ کر سکتا ہے. تو فیئر ٹرائلس میں سب سے پہلے تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو کمپیٹنٹ اور انڈیپینڈنٹ امپارشل ٹرائبیونل کو بنانے کا حق ہے، کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے قابل لوگوں کا جو ہے نا وہ جی آئی ٹی بنا دی جائے، یا وہ ایک ٹرائبیونل بنا دی جائے. پھر اس کی جو ہے وہ رائٹ ٹو پبلک ہیئرنگ کا بھی اس کو حق ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو بی ہیئر ود اے ریزنیبل ٹائمس، اس کو سننے کا جو ہے مناسب وقت دیا جائے، اور اس کو وکیل کرنے کا بھی حق ہے، اور اس کو اپنی بات کی تفصیل بتانے کا بھی حق ہے. اس کے بعد فریڈم آف اسپیچ یا ایکسپریشنس. فریڈم آف اسپیچ یا ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو ریاست کے اندر آزادی ہے، لیکن اٹ از ناٹ ایبسولیوٹ. پوری دنیا میں جو ہے وہ ہاں ٹھیک ہے، سب کہتے ہیں کہ آزادی رائے کا حق ہے، لیکن یہ بات مکمل نہیں ہے. 4 چیزوں کو چھوڑ کر ہر قسم کی آزادی کا حق ہے، کہ آپ کسی کے مذہب کو نہیں تنقید کا نشانہ بنا سکتے، آپ کسی کی سیکس کو نہیں تنقید کا نشانہ بنا سکتے، آئدر وہ میل ہو فیمیل ہو یا جینڈر ڈسپیرٹی، اس طرح کی چیزوں کو نشانہ بنا سکتے. آپ کسی کی عزت نفس کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے، مجروح نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کسی قوم کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ واضح کرتا چلوں، یہ جو ہمارے یہاں پر جو ایک بات چلی ہوئی تھی بلشفیمی توہین رسالت پر، کہ جی جو ہے کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف اسپیچ کا اظہار ہے، تو فریڈم آف اسپیچ میں یہ بھی پڑھیں جو کہ انٹرنیشنل لا میں لکھا ہوا ہے، UDHR میں، کسی شخص کو ایبسولیوٹ پاور کا حق نہیں ہے، یعنی اس کو مکمل نہیں ہے کہ یہ 4 چیزیں چھوڑ کر وہ جو مرضی کرتا ہے. تو اس 4 چیزوں میں جو ہے وہ کسی کی عزت نفس بھی آتی ہے، کسی کی آپ مذہب بھی آتا ہے، تو اس طرح آپ جو ہے نا وہ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. یہ UDHR میں بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس میں بھی اس کا آرٹیکل 19 بھی یہی کہتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کسی کو جو ہے وہ مکمل طور پر آزادی رائے کا حق دیتے ہیں، لیکن ان 4 چیزوں کو چھوڑ کر. اس کے بعد فریڈم آف تھاٹس ہے، کنسائنس اینڈ ریلیجنس. ہر کسی کو آزاد سوچنے کا حق ہے، اپنا ایمان کا اور مذہب اختیار کرنے کا حق ہے. تو کوئی بھی شخص چاہے تو وہ کسی بھی پارٹی میں آ سکتا ہے، کسی بھی پارٹی میں جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، اور کسی بھی جو ہے نا وہ گروپ میں کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا پبلک کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا پرائیویٹ صورت میں ہو سکتی ہے، کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اس کو اپنا مذہب بدلنے کا اختیار ہے. ہاں لیکن یہاں پر ایک اور پوائنٹس، اپوسٹیسی کہتے ہیں مرتد کو. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈفرینس ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیونکہ اسلام کا نظام اسلام کا آئین ہے، اور اسلام کا نظام اسلام کا مذہب ہے. تو کسی بھی ریاست میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسٹیٹ سے جو ہے وہ غداری کرتا ہے تو وہ ہائی ٹیررزم سنگین جرم سمجھا جاتا ہے اس کو، اور وہ اسٹیٹ اس کو جو ہے وہ سزائے موت دینے کا حق رکھتی ہے. تو اسلام میں بھی اسی طرح ہی ہے. تو کوئی شخص اسلام کے نظام کو اپنانے کے بعد، یعنی اس میں جہاں پر اسلامی ریاست ہو اس پہ اس سے جو ہے وہ غداری کرے، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ ہائی ٹیررزم سنگین جرم سمجھا جاتا ہے، اور اس کی سزا میں اپوسٹیسی کے لیے ڈیتھ مقرر کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فریڈم آف موومنٹ. فریڈم آف موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ملک میں کسی بھی وقت کسی بھی اسٹیٹ میں کہیں بھی آ جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 8واں جو رائٹس یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ڈیبیٹس کا حق ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے اگر کوئی اسٹیٹس کو نظام ہے، اگر کوئی نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، وہ میڈیسنس کی صورت میں، فلسفی کی صورت میں، کانسٹنٹلی چیلنج دا اسٹیٹس کو کر رہی ہیں آف ہیومن رائٹ کے، تو اس پہ بھی جو ہے وہ کوئی شخص ڈیبیٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 8.1 ہے، اس کا سب سیکشنز ہے کہ کوئی بھی ہر کسی کو جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے آرمز رکھنے کا حق ہے. اس کے علاوہ ٹریڈ 8.2 ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ تجارت کا اس کو حق ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی انہیرنٹ وراثتی حق ہے. اس کے علاوہ جو 8.3 ہے واٹر اینڈ سینیٹیشنس، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو صاف پانی پینے اور سینیٹیشنس کے نظام کا حق ہے، اور اس کو جو ہے وہ UDHR نے بھی اور ICESCR نے بھی اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور رائٹس ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشنس کا. یہ صرف ابھی فن لینڈ کی منسٹری آف اس کی ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشنس نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ پورے فن لینڈ میں جو ہے وہ سب کو انٹرنیٹ کے ایکسیس کا رائٹ ہے.
اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہے انوائرمنٹس. وہ کہتے ہیں کہ صاف ستھرا ماحول بھی ہے جو ہے وہ بھی اس کا بھی بیسک ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. لیکن جو فنڈامنٹل 7 to 8 تھے وہی ہیں دنیا میں, لیکن ان پر جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ادر ٹاپکس کہتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ اب دنیا کے کچھ ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پرسنل میں وہ کیسے رائٹ دیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنے قریبی ملک انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے جو ہے وہ بیسیکلی 7 رائٹس ہیں. وہ کہتے ہیں رائٹ ٹو ایکویلٹی, سب کو مساوات کا حق ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو فریڈمس, ان کو آزادی کا حق ہے, ان کے مذہب میں ہو, ایکسپریشنس میں ہو, فریڈم آف اسپیچ, یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجنس, کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کا ان کو حق ہے. اس کے بعد رائٹ اگینسٹ ایکسپلوٹیشنس, اگر کوئی استحصال کسی کا کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے کہ اس کو نہیں کرنے دیا جائے گا دوسرے کا استحصال. رائٹ ٹو ایجوکیشن, تعلیم کا سب کو حق ہے. کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹ کا بھی سب کو حق ہے. رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز کا بھی سب کو حق ہے. اس کے بعد یو ایس اے کی ہیومن آف رائٹ دیکھتے ہیں. یو ایس اے کی ہیومن آف رائٹس کو بل آف رائٹس بھی کہتے ہیں. تو یہ دا رائٹ ٹو انٹر اسٹیٹس ٹریول, پہلا رائٹ یہ ہے. دوسرا ہے دا رائٹ ٹو پیرنٹس ونس چلڈرنس, ٹھیک ہے جی. تیسرا رائٹ ہے جی پروٹیکشن آن دا ہائی سیز فرام پائرٹس, یہ جو سمندری قزاقوں سے جو ہے وہ بچانے کا بھی حق ہے اپنے شہریوں کو. ان کو دا رائٹ ٹو پرائیویسی کا حق ہے. دا رائٹ ٹو میرج کا حق ہے. دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس کا, میرج سے مراد یہ ہے کہ ان کے ملک میں 18 سال کی عمر میں جو ہے وہ کپل پہنچ جائے وہ اپنی مرضی سے اپنا گھر بسا سکتا ہے, یہ وہاں پر. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے, سیلف ڈیفینس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے پروٹیکشنس کے لیے وہ ویپنس رکھ سکتا ہے. تو یورپین کنونشنس کا بھی حق دیکھ لیتے ہیں کہ یورپ نے کیا کیا حقوق دیے ہیں. رسپیکٹنگ رائٹس, عزت نفس کا حق دیا ہے. ہر کسی کو دوسرا جو ہے وہ زندگی جینے کا حق. آرٹیکل 3 ان کا کہتا ہے ٹارچر کوئی کسی کا نہیں کر سکتا. آرٹیکل 4 کہتا ہے سرویٹیوڈ کوئی کسی کی نہیں کر سکتا. آرٹیکل 5 کہتا ہے لبرٹی اینڈ سیکورٹی کا حق ہے. آرٹیکل 6 کہتا ہے فار فیئر ٹرائل اینڈ انویسٹیگیشن کا حق ہے. آرٹیکل 8 کہتا ہے جی پرائیویسی کا حق ہے. آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ کنسائنس, فریڈم آف تھاٹس اینڈ ریلیجنس کا حق ہے. سب کو یعنی ہر قسم کا مذہب اختیار کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد ایکسپریشنس, اپنے رائے کا اظہار کر سکتا ہے. ایسوسیشنز بنا سکتا ہے, کوئی جماعت, یونین وغیرہ پارٹی بنانے کا حق رکھتا ہے. میرج کا حق رکھتا ہے. پھر کوئی شخص کسی سے ڈسکریمنیشنس نہیں کر سکتا. ابیوز آف ہیومن رائٹس کوئی نہیں کر سکتا یورپ کے اندر. تو یہ چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو بیان کی. اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشنس بتائی, پھر آپ کی ہسٹری بتائی اس کی. اس کے بعد جو ہے وہ فنڈامنٹلز یا سبسٹینٹیو ہیومن رائٹس بتائے. اس کے علاوہ میں نے اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں نے انڈیا کے رائٹس بتائے, پھر یو ایس اے کے رائٹ بتائے, پھر یورپین کنونشنس کے رائٹ بتائے. تو یہ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس تھے. اس کے بعد میں جو ہے وہ اسلام کے جو ہے وہ ہیومن رائٹس بتاؤں گا جو اسلام نے دیے ہیں, اور ان میں جو خامیاں ہیں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. تو بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ.